यसु मसीह के बाबरकत और जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज बहुत खूबसूरत समा बना हुआ है पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कि आज हर तरफ हमें पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाते हुए हम सब पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। इस बात के लिए खुदाए जुल जलाल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज पाकिस्तान के वजूद में आए हुए 76 साल हो गए हैं और पाकिस्तान के लिए दिल की था गहराइयों से मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा ने पाकिस्तान जैसे मुल्क को रखा और जिसमें हमें खुदा ताला ने हमें पैदा किया इस वतन अजीज़ में, इस धरती के ऊपर। मैं उस ज़ात का शुक्र करता हूँ। अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। उनको दिल की था गहराइयों से पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह पर जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने भूखे पेट रहकर, रोडों पर सोकर, नाइंसाफ़ी का निशाना बनकर, थानों और अदालतों में नाइंसाफ़ी का निशाना बनकर, भूख के बिलखते मारे लोग, गंदा पानी पीने वाले लोग, टूटी सड़कों पर गाड़ियाँ चलाने वाले लोग, बेशुमार अक़लियती झूठे इल्ज़ामात की वजह से दुख पाकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर कर बेरोज़गार रहकर और दूसरे लोगों से 100-50 मांग कर गुजारा करने वाले लोग जब जश्न आज़ादी मुबारक कहते हैं, जिनके बच्चों ने बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से फांसियां ले ली, ख़ुदकुशियां कर लीं, जश्न आज़ादी मुबारक कहते हैं, बहुत हौसले की बात है, बहुत बड़ी बात है। ये एक हकीकी और संजीदा हुब्बुल वतनी है। अजीज़ बहनों भाइयों, आई रियली सैल्यूट देम। उसके बावजूद उन्होंने जश्न आज़ादी मनाई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं ये बड़े हौसले की बात समझता हूँ। वोट लेकर छुप जाने वाले जब वोट लेना होता है तो सामने आ जाते हैं, जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो छुप जाते हैं। वो लोग अच्छी तनख्वाहें लेने वाले सरकारी लोग, बहुत सारे ओहदों पर फाइज लोग, जिनको बिजली माफ़ है, जिनको बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं, जिनको हुकूमत ने मेडिकल फ्री दिया हुआ है, जिनके मेडिकल फ्री की वजह से हस्पताल जो हैं वो 30,000 रुपये का बिल 3 लाख रुपए बना के हुकूमत से ले लेते हैं और हुकूमत उनको दे देती है। जब ये तबका कहता है कि जश्न आज़ादी मुबारक हो तो समझ में आता है, लेकिन जब वो दुखी तबका कहता है जश्न आज़ादी मुबारक हो तो ये बड़े हौसले वाली बात है। या फिर इसके साथ साथ घर बैठे तनख्वाह लेने वाले, रिश्वत लेने वाले, भत्ता लेने वाले, जंगलात की लकड़ी चोरी करने वाले, सुई गैस बिजली चोरी करने वाले, कस्टम अफसर, कर्जे लेने वाले आज़ाद हैं और बड़ी खुशी से जश्न आज़ादी मुबारक कह सकते हैं। वतन अजीज़ की ये सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए मैंने सोचा कि इसका बाइबल मुक़द्दस में जायज़ा लेते हैं कि आज़ादी और ग़ुलामी के ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस क्या सिखाती है। लेट्स चेक द फ्रीडम इन द बाइबल। आइए हवाला जात को पढ़ते हैं और बाइबल मुक़द्दस में से जायज़ा लेते हैं कि आसमान का खुदा मुल्क के अंदर किस तरह की आज़ादी चाहता है। अहबार की किताब 25वां बाब 39वीं आयत से 46वीं आयत तक, गुलामों की आज़ादी। और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले तो तू उससे गुलाम की मानिद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की मानिद तेरे साथ रहे और साले यूबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मलकियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादिम हैं जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया हूँ। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं। तो उन पर सख्ती से हुक्मरानी ना करना, बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियां हों वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं, उन ही में से तुम गुलाम
اور لونڈیاں خریدا کرنا، ماں سوا ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں، اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں، تم خریدا کرنا، اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے، اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا، وہ ان کی موروثی ملکیت ہوں، ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لیے غلام لیا کرنا، لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا۔ دوسری تلاوت یسایہ 58 باب کی 6 اور 7 آیات۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جس کسی کو ننگا دیکھے اسے پہنائے، تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے؟ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس کی ان 2 تلاوتوں کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ملک کے اندر کس طرح کی آزادی چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر میں غلام تھے اور وہ غلامی سے انہوں نے چھٹکارا پایا، غلامی سے آزادی حاصل کی، خروج کی کتاب میں خدا فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں، تو پھر خدا ان کو یہ تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ اب تم نے اپنے معاملات کس طرح سے کرنے ہیں۔ تمہیں اگر تمہارا کوئی بھائی اپنی کسی مفلسی کے سبب سے اپنے آپ کو بیچ ڈالے، غلام بنا لے، تو تم اپنے بھائیوں سے غلاموں والا سلوک نہ کرنا، انصاف سے پیش آنا۔ خدا کے حضور حقیقی روزہ یہ ہے، حقیقی بندگی یہ ہے، عبادت یہ ہے، دینداری یہ ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، مظلوموں پر رحم کیا جائے، قیدیوں کو آزاد کیا جائے، جو ناانصافی سے قید ہو جاتے ہیں ان پر رحم کیا جائے۔ اپنے وطن عزیز کے اندر امیر نے غریب کو، عالم نے جاہل کو، پیر نے مرید کو، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے، لیڈروں نے اپنی قوم کو، اپنے پرستاروں کو غلام بنا رکھا ہے۔ آسمان کا خدا یہ چاہتا ہے جوے توڑ دیے جائیں۔ دنیا بھر میں ایسے ممالک بھی ہیں کہ جب کوئی عید آتی ہے تو کھانے پینے والی تمام اشیاء کی قیمتیں آدھی کر دی جاتی ہیں، تاکہ ہر غریب، ہر یتیم، ہر بیوہ اس کو خرید سکے، اس تک پہنچ سکے، اس کو حاصل کر سکے۔ اور ایسے ممالک میں تمام مذاہب کے لوگ بخوشی جاتے ہیں، نیشنلٹی حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کر ان کی قدر ہوتی ہے، اور وہ ممالک تمام مذاہب کو مساوی طور پر عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اخلاقیات کا اعلیٰ درجہ استعمال کرتے ہیں۔ کسی مذہب کا بھی شخص وہاں چلا جائے، وہ اس کے ٹیلنٹ کو کیش کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے ملک کی بہبود و ترقی کے لیے، سالمیت کے لیے، سلامتی کے لیے ان کے ٹیلنٹ کو کیش کیا جاتا ہے، ان کو پرفارم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہ ممالک دن بدن ترقی یافتہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آزادی کی ہم صحیح تصویر بائبل مقدس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فرعون اور عبرانی لوگوں کا وہ منظر جہاں پر فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور پھر خدا تعالیٰ ان کو آزاد کرتا ہے، یہ کافی ہوگا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بزرگ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں جو 11واں بیٹا تھا وہ یوسف تھا، اور جب یوسف کے بھائیوں نے اسے بیچ ڈالا اور یوسف مصر میں لایا گیا ایک غلام کی صورت میں، تو پھر جب وہ قید خانے میں تھا تو فرعون نے جب ایک خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، تو اس کے خواب کی تعبیر کوئی نہ کر سکا، تو قید خانے میں سے یوسف کو بلایا گیا تاکہ آ کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرے۔ یوسف قید خانے سے بلایا گیا، لایا گیا، یوسف نے خواب کی تعبیر کی، بادشاہ نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے 7 گائے صحت مند دیکھی ہیں اور 7 گائے دبلی پتلی دیکھی ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ صحت مند گائے کو کھا جاتی ہیں۔ یوسف نے اس کی تعبیر خدا کے
روح میں رہ کر اس طرح سے کی کہ وہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں وہ مصر کے اوپر 7 قحط کے سال ہیں، کال کے سال ہیں، سختی کے سال ہیں، آزمائش کے سال ہیں، لیکن جو اچھی اور صحت مند گائیں ہیں وہ خوشحالی کے سال ہیں۔ بادشاہ سلامت کو اس نے مشورہ دیا کہ پہلے 7 سال خوشحالی کے سال آئیں گے، آپ گندم کو، اپنی پیداوار کو، فصلوں کو ذخیرہ کرو، تاکہ جب کال کے سال آئیں، قحط کے سال آئیں تو آپ کا ذخیرہ خانہ جو ہے وہ اس آزمائش میں استعمال کیا جائے۔ تو خدا نے بادشاہ کو پرکھ کی روح دی۔ مصر غیر قوم کا شخص تھا، غیر مذہب کا شخص تھا، لیکن بادشاہ نے اس کو پہچان لیا اور بادشاہ نے کہا اس شخص کے اندر خدا کا روح ہے، ہمیں یہ ایسا شخص کہاں سے مل سکتا ہے، اس کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے اور اس کے پاس سگنیچر پاور ہوگی اور اس کے بغیر ملک کا پتہ بھی نہ ہلے گا۔ اور بادشاہ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اور یوسف نے ملک کے اندر اپنا پورا ٹیلنٹ یوز کیا، اپنا سارا پیشن، اپنے جذبات، اپنی قوت، اپنی جوانی، اپنا زور، ساری صلاحیتیں اس نے مصر کو بچانے کے لیے اس نے استعمال کی، اور مصر کو اس نے بچا لیا، ایک بڑی آزمائش سے، ایک بڑے کال سے، ایک بڑے قحط سے بچا لیا اس نے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ جب دوسرا بادشاہ بیٹھا، دوسرا فرعون بیٹھا، فرعون جو تھا وہ ملک مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، جب دوسرا فرعون بیٹھا اس نے یوسف کی ساری خدمات، سارا ٹیلنٹ، سارا پیشن، اس کی جوانی، اس کی خدمات، سب کچھ اس نے بھلا دیا، اور یوسف کے قبیلے کو، یوسف کی قوم کو جو وہاں پر ایک اقلیت کی صورت میں تھی، ان کو غلام بنا لیا، ان سے اینٹیں بنوانے لگا، ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام کر لیا۔ اس نے مصر کے اندر بڑی بڑی عمارتیں عبرانیوں سے اینٹیں بنوا کر وہاں پر کھڑی کر دی، عبرانیوں کو غریب کر دیا، ان کو غربت کی حالت میں لے آیا، ان پر ظلم کرنے لگا، ان کو زنجیریں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی، اور اس نے یوسف کی ساری خدمات کو بھول گیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ملک پاکستان میں بھی جو مسیحوں نے کردار ادا کیا ہے، مشنری اسکولوں نے بڑے بڑے لیڈر نکالے ہیں۔ بہت سارے مسیح جو تھے جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ووٹ ڈالے۔ قائد اعظم صاحب، علامہ اقبال صاحب اور دیگر جتنے بھی رہنما تھے، ان کا ایک ایسا کردار تھا، ان کی ایسی زندگی تھی کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، اور وہ قابل اعتماد لوگ تھے۔ ان کے ساتھ مسیح کھڑے ہوئے، انہوں نے ووٹ ڈالے۔ مسیحوں نے مشنری اسکولوں کے ذریعے سے پاکستان کو بڑے بڑے لیڈر دیے ہیں، میڈیکل سٹاف کا یونیفارم پہن کر انہوں نے خدمات انجام کی ہیں، اور دیگر بہت سارے محکموں اور اداروں میں مسیحوں کی بڑی خدمات ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں اقلیتوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کو پرفارم کرنے کا اس طرح گراؤنڈ نہیں دیا جاتا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، کوئی ملک بھی اس طرح سے ترقی نہیں کرتا۔ ملک کے تمام لوگ برابر ہوتے ہیں، ان کو برابر حقوق دیے جاتے ہیں، ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے کیش کیا جاتا ہے، اس طرح پھر ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ ہم پاکستان کو سپر پاور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے، بہبود کے لیے، بقا کے لیے، صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ہماری چرچز میں دعا کی جاتی ہے، ہم ان کے لیے ہم اپنے پورے ملک کے لیے دعا گو ہیں، اپنی افواج کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے کہ خدا پاکستان کو ہمیشہ سلامتی بخشے۔ لیکن عزیز بہنوں اور بھائیوں، سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے ہم سب کو تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم اس آزادی کو قائم رکھیں جو بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا، بڑے بڑے شہداء کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ تو اس کے لیے ہم سب کو ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جب فرعون کا ظلم، تشدد انتہا کو پہنچا تو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو چن لیا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے نیچے اترا ہوں کیونکہ میں نے ان کا آہ و نالہ، ان کی گریہ آزاری سن لی ہے، اور میں اس لیے اترا ہوں کہ میں ان کو چھڑاؤں۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا نے مصر کے اوپر 10 آفتیں نازل کی، اور 11ویں آفت وہ تھی کہ جب مصری سمندر پہ ڈوب مرے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارے ملک میں جس قدر غریب پس رہا ہے،
جس قدر بیوہ، یتیم، لاچار لوگ روتے نظر آ رہے ہیں، غریبوں سے بڑے بڑے بل لے لیے جاتے ہیں، جن کی 20,000 تنخواہ ہے ان سے 60,000 بل کا تقاضا کیا جاتا ہے، بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بلوں کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ زہر پی لیتے ہیں، اور لوگ بے بس ہو گئے ہیں، سکول چھڑوا دی انہوں نے، بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، مصر کے اندر ظلم تھا، اور ظلم کی وجہ سے خدا نے آفات نازل کی۔ آج پاکستان کے اندر، پوری دنیا بھر کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر، ممالک کے اندر جو آفتیں آتی ہیں، کورونا وائرس پوری دنیا میں آیا، اور بہت سارے ایسے وائرسز ہیں، اولے انڈے کے برابر اولے گرتے ہیں آسمان سے، انسان مر جاتے ہیں، گاڑیوں میں ڈینٹ پڑ جاتے ہیں، انسان کا کاروباری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ان آفات سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، پورے دنیا کے ممالک کے اندر جہاں جہاں غریب کے اوپر ظلم ہے، تشدد ہے، غریب کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کو، آسمان کے خدا کو قہر دلاتی ہیں، اور پھر آسمان سے آفتیں آ جاتی ہیں۔ خدا آفات کے ذریعے سزائیں دیتا ہے۔ بائبل مقدس اور دیگر مذہبی کتب میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، ملتا ہے ہمیں۔ آئیے بائبل مقدس کے دیگر حوالہ جات پہ غور کرتے ہیں جو آزادی کے تعلق سے ہیں۔ اعمار 25 باب کی 10ویں آیت: اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا، یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ غلاموں کی آزادی، خروج 21 باب کی 2 آیت: اور اگر کوئی عبرانی غلام خریدے تو وہ 6 برس خدمت لے اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے۔ استثناء 15 باب کی 12 آیت: اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تیری خدمت کرے تو 7ویں برس اس کو آزاد کر دینا۔ یرمیہ 34 باب کی 8ویں آیت: اور وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے یروشلم کے سب لوگوں سے عہد و پیمان کیا کہ آزادی کی منادی کی جائے۔ پھر 34 باب کی 17 آیت: اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے میری نہ سنی کہ ہر ایک اپنے بھائی اور اپنے ہمسایہ کو آزادی کا مژدہ سنائے۔ دیکھو خداوند فرماتا ہے، میں تم کو تلوار اور وبا اور کال کے لیے آزادی کا مژدہ دیتا ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تم روئے زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھرو گے۔ انجیل مقدس میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، لوکا 4 باب کی 18 آیت: خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں روحانی غلامی کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پر روحانی طور پر غلام ہیں۔ انسان کا غلام ہے، انسان شیطان کا غلام ہے، انسان اپنی عادتوں کا غلام ہے، انسان رسم و رواج کا غلام ہے، انسان گناہ کا غلام ہے۔ ایک انسان ہے اور کتنی قسم کی غلامیاں ہیں، کتنی قسم کی غلامیاں اس پر چھائی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان تمام قسم کی غلامیوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ 2 کرنتھیوں 3 باب کی 17 آیت: اور خداوند کا روح ہے، اور جہاں کہیں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ یعقوب 1 باب کی 25 آیت: لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ 1 پطرس 2 باب کی 16 آیت: اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس آزادی کے موقع پر اس پیغام کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ دکھی ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، ہمیں ان سب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے
کہ غریب کے اوپر رحم کیا جائے، غریب کی پکار کو سنا جائے اور ناانصافی کی زنجیروں کو توڑا جائے، تبھی انسان آزاد ہوتا ہے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہت شکریہ۔